एजुकेशनल रिसर्च या रिसर्च इन एजुकेशन लेक्चर नंबर 8 के तसलसल में लेक्चर नंबर 9 कल हमने यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च वो देखी थी और उसमें दो तरह की जो रिसर्चेज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी। नंबर 1 रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। तो रिसर्च बाय पर्पस को हमने इन डिटेल कल डिस्कस कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड डिस्कस करने लगे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के एलिमेंट्री टीचर्स और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स साइंस के हों या सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी के या सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन हो, तमाम के तमाम जो टेस्ट हैं उनमें ये 2 से 3 मार्क्स को कवर करता है। और एक और बात इसमें क्लियर करता चलो कि ये उस तरह की रिसर्च नहीं है जो हम एमफिल या पीएचडी में करते हैं, या जो लेवल एमफिल या पीएचडी का होता है उस तरह की ये रिसर्च नहीं है, बल्कि ये जो रिसर्च हैं ये आप समझ लें कि बेसिक तरह की रिसर्चेज़ हैं और इन रिसर्चेज़ की हमने बेस को सिर्फ समझना है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड में 5 तरह की रिसर्चेज़ आती हैं। एक है हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, फिर तीसरा है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, चौथा है कोरिलेशनल रिसर्च और पांचवा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आज के लेक्चर की एक ख़ास खूबी ये है कि जो भी रिसर्च की टाइप यानी कि रिसर्च बाय मेथड की जो भी टाइप हम डिस्कस करेंगे उसके बने हुए एमसीक्यू, और वो एमसीक्यूज़ इस तरह के हैं कि आप उन एमसीक्यूज़ से अपने टॉपिक की जो क्लियरेंस है उस की तरफ जाएंगे और आपको मज़ीद जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च पे। नाम से ही जाहिर है कि जो हिस्ट्री से है हिस्टोरिकल रिसर्च, और इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर आर्टिफैक्ट्स, फिर ओरल हिस्ट्रीज, फिर एंड अदर sources to construct accurate narrative and interpretation of the past। इस लफ्ज़ पास्ट से हमने इस हिस्टोरिकल रिसर्च को याद रखना है। अब सिंपल सी बात है कि वो वाली रिसर्च जो पास्ट के इवेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करता हो, या वो वाली रिसर्च जो पास्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पास्ट के फैक्ट्स हैं, जो पास्ट की हिस्ट्रीज़ हैं उनको इंटरप्रेट करता हो, या उनमें से कोई नई चीज़ निकालने के लिए कंडक्ट की जाए, उस रिसर्च को हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, यानी हिस्ट्री से। और याद रखिएगा कि हिस्ट्री हमेशा पास्ट में होती है, ना ही वो प्रेजेंट में होती है और ना ही वो फ्यूचर में होती है। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। नंबर 1 है कि डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम कहीं पे प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो तब हम उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। फिर उस पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम जो कंक्लूजन है उसको ड्रा करते हैं और एंड पे उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। यानी कि हिस्ट्री से, पास्ट से जो भी हम डाटा लेते हैं और उस डाटे की बेस पे हम अपने जो प्रेजेंट के प्रॉब्लम डायग्नोज होते हैं उन पे जो रिसर्च करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाए, ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ताकि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जाए। तो उस तरह की जो रिसर्च है उसको हम
ہسٹوریکل ریسرچ کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ کے ایم سی کیو پہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل ریسرچ میں سب سے پہلا ایم سی کیو ہے کیا، جس سے آپ کا ٹاپک مزید کلیئر ہو جائے گا. وچ آف دا فالوئنگ از اے پرائمری آبجیکٹیو آف ایجوکیشنل ہسٹوریکل ریسرچ؟ ٹو پروموٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل پالیسیز، ٹو انڈرسٹینڈ دا ایویلیوشن آف ایجوکیشنل سسٹم، ٹو اسیس the effectiveness of current teaching methods, to advocate for the implementation of standardized testing. دیکھیں یہ جو ہے ڈی والا یا اے والا یا بی والا، یہ جو ہے اور سی والا، ٹھیک ہے، بی والا نہیں سی والا. آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے پریزنٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اب ٹو انڈرسٹینڈ دا ایولیوشن آف ایجوکیشنل سسٹم، کہ ایجوکیشنل سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسے یہ اپ گریڈ ہوتا آج اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، تو اس پہ کیسے کیسے ورک ہوا ہے، یعنی کیسے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے ڈیولپ کیا ایجوکیشن سسٹم کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاسٹ کی ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور جو ٹرو آنسر ہے وہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ایولیوشن آف ایجوکیشنل سسٹم. آگے جاتے ہیں، اس کے آنسرز بھی میں نے ساتھ لکھے ہوئے. اب آپ نے دیکھا ٹو انڈرسٹینڈ دا، یہ پہلے ایم سی کیو کا آنسر ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دا ایولیوشن آف ایجوکیشنل سسٹم. اب جو لیکچر میں اپلوڈ کروں گا اس کے ساتھ یہ ایم سی کیو بھی میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. آپ میرے چینل پہ جا کے، لرن ود حجازی چینل پہ جا کے وہاں سے اس لیکچر کے ایم سی کیو خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ہسٹوریکل ریسرچ کا دوسرا ایم سی کیو، وٹ ٹائپ آف ہسٹوریکل ریسرچ ایگزامنز دا ڈیولپمنٹ اینڈ امپیکٹس آف ایجوکیشنل تھیوریز اینڈ فلاسفیز؟ comparative historical analysis, longitudinal historical analysis, intellectual history اور social history. وہ پوچھ رہا ہے کہ what type of historical research examine the development and impact of educational theories and philosophies over time. تو جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ہسٹری، یہ انٹلیکچوئل ہسٹری ہوتا ہے. تو اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ لانگیٹیوڈنل ہسٹوریکل اسٹڈی بھی نہیں ہے، کمپیریٹیو ہسٹوریکل، کمپیریٹیو وہ ایک الگ سے جو ریسرچ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کمپیریٹیو جو ریسرچ ہے، اور انٹلیکچوئل جو ہسٹری ہے اس کی جو اسٹڈی ہے اس کو ایگزامن کرنا، یہ ہسٹوریکل ریسرچ کے جو بنیادی مقصد ہے. Which of the following is not typically considered a primary source of educational historical research? ایجوکیشن کی جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے، کون سا ایم سی کیو اس سے ریلیٹ نہیں کرتا؟ A textbook published in the 1950s. 1950 میں ایک بک کوئی لکھی گئی ہے، اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے. این انٹرویو ود اے فارمر اسٹوڈنٹ فرام دا 1960s کے ایک اسٹوڈنٹ سے ہم کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے یہ بھی پاسٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، انٹرویو وہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس کی بیس پہ دے گا. تو یہ والا جو ریسرچ ہے اس کو بھی ہم ہسٹوریکل ریسرچ کہتے ہیں. اور این آفیشیل گورنمنٹ ڈاکومنٹ آؤٹ لنک، تو یہ جو آفیشیل گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے یہ کرنٹ سچویشن ہے. لہٰذا اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو لیٹر ریٹن بائی اے پرومیننٹ ایجوکیٹر ان دا 19th century. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کا ٹیکسٹ بک پبلشڈ ان دی 1950s. اب ذرا غور سے دیکھنا کہ سی میں جو ہے کہ بی میں ٹیکسٹ بک پبلشڈ ان دی 1950s.
اگر ہم a letter written by a prominent educator in the 19th century تو لیٹر میں کچھ نہ کچھ ہسٹری ہوگی. اب یہ جو بک پبلش ہوئی ہے تو بک کا جسٹ نیم ہے 1950 میں کوئی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ رائٹ آؤٹ کی گئی ہے, وہ پبلش کی گئی ہے, اس میں صرف نام ہے. بڑے ٹیکنیکل اس میں ٹیکنیکلٹیز یوز کی ہے کہ دیکھیں کہ صرف بک پبلش ہوئی ہے, کوئی بک ہے اس میں تو ہسٹری کی ہے, کس چیز کی ہے کس کی نہیں ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا یا اس پہ کوئی ریسرچ کی, ریسرچ والا تو بات ہی نہیں ہے. اس لیے وہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ جو 1950 میں پبلش ہوئی ہے وہ ہسٹوریکل ریسرچ سے ریلیٹ نہیں کرتی. اب آگے آتے ہیں ایم سی کیو نمبر 4 پہ. واٹ از اے کامن methodological approach used in educational historical research to analyze changes in educational practices over time. وقت کے حساب سے جو ایجوکیشن میں چینجنگ آئی ہے ان کو انالائز کرنے کے لیے ہم کون سی اپروچ استعمال کرتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز, کیس اسٹڈیز, کنٹینٹ اسٹڈیز, اور ڈی ہے سروے اسٹڈیز. تو اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پرانے کیس ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز جو ہوتی ہے یہ ہسٹوریکل اسٹڈی ہوتی ہی نہیں ہے. انالیسس, کنٹینٹ انالیسس جو ہے یہ بھی ہسٹوریکل اسٹڈی نہیں ہے. یہ جو اگلی اسٹڈی ہے جسے ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹڈی, وہ ہسٹوریکل اسٹڈی ہے. تو اس سے اگلا ہے کنٹینٹ انالیسس اور اس کے بعد ہے سروے اسٹڈی. تو اس میں جو کیس اسٹڈیز ہیں یعنی کہ جو پہلے کہیں کسی بھی پرابلم پہ جو ریسرچ ہو چکی ہے اس پہ کچھ جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے, اس کا سلوشن نکالا ہے, تو اسے ہم کیس اسٹڈیز کہتے ہیں. تو یہ کیس اسٹڈیز جو ہیں یہ ہسٹوریکل ریسرچ میں ہی آتا ہے. وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ بیسٹ ڈسکرائب دا سگنیفیکینس آف ایجوکیشنل ہسٹوریکل ریسرچ. جو بیسٹ ڈسکرائب, اٹ ہیلپس ویلیڈیٹ کرنٹ ایجوکیشنل پریکٹسز. اس کو دیکھیں کرنٹ ایجوکیشنل پریکٹسز, کرنٹ کی بات ہے. میں آپ سے بھی اگلے جو لیکچر ہے اس میں ایم سی کیو پوچھوں گا. اٹ پرووائڈز انسائٹ انٹو دا سوشل, کلچرل اینڈ پولیٹیکل کانٹیکسٹ. اٹ فوکسز solely on the achievement of famous educator. It aims promote a single educational ideology. So it helps validate current educational practices. It provides insight the social, cultural and political contexts of education. جو provide insight کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں جھانک کے دیکھنا. تو کسی خاص ایونٹ میں جھانک کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہو چکا ہے. سو سوشل, کلچرل اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ جو ہے آف ایجوکیشن کہ کیسے سوشل, کلچرل اور پولیٹیکل جو ایجوکیشن کا کنٹیکسٹ ہے وہ چینج ہوا ہے, کیسے وہ ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ ہم پوری ہسٹری کو دیکھیں گے, سنیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں گے تو ہمارے جو ریسرچ ہوگی وہ ہسٹوریکل ریسرچ ہوگی. اس کے بعد دوسری ریسرچ ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ. ڈسکرپٹیو ریسرچ نام سے ہی ظاہر ہے ڈسکرائب سے ہے. ڈسکرپٹیو ریسرچ ایمز ٹو ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس آف اے فینومینا وداؤٹ مینیپولیٹنگ ویریبلز. ایگزامپل اس کی ہے انکلوڈ سروے اسیسنگ, اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن اور observational studies of classroom behavior and analysis of historical trends in education spending. یعنی کہ جو اس کی ایگزامپلز ہیں وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی سیٹسفیکشن کو سروے کے تھرو اسیس کرنا, پھر observational studies of classroom behavior ہے, آبزرو کرنا ہے, دیکھ کے بتانا ہے, کوئی اس کو مینوپولیٹ نہیں کرنا, کوئی انٹرپریٹ نہیں کرنا. اب جو اس کے جو سٹیپس ہیں وہ سب سے پہلا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم. وہی اسی وقت ہم کسی ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں جب ہم ایک اسپیسیفک جو پرابلم ہے اس کا سولوشن فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے لٹریچر ریویو.
کیونکہ ایک ایک پوائنٹ کو میں اس لیے ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. لٹریچر ریویو کا جو ایک ایم سی کیو تھا وہ آیا تھا 2022 میں جو یا 23 میں جو پبلک سروس کمیشن کا ایس ایس ٹی جنرل لائن کا پیپر ہوا تھا, اس میں لٹریچر ریویو کے حوالے سے آیا تھا. اور لٹریچر ریویو ہوتا کیا ہے کہ جس پرابلم کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں ہم اس کے ریلیونٹ پریویس میں پاسٹ میں جتنی بھی ریسرچز ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ہم پڑھ کے پھر اپنے پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ فائنڈ کرتے ہیں. یہ لٹریچر ریویو ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ آف ہائپوتھیسز, کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہائپوتھیسز امپورٹنٹ چیز ہے. ہم دو طرح کے ہائپوتھیسز ڈیولپ کرتے ہیں, ایک نل ہائپوتھیسز ہوتا ہے اور ایک الٹرنیٹ ہائپوتھیسز ہوتا ہے. مثال میں دیتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہسٹوریکل ریسرچ پرووائڈ دا ایوولوشن آف ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے, اس ٹاپک پہ ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم ہائپوتھیسز اس طرح ڈیولپ کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ دا ہسٹوریکل ریسرچ ڈو ناٹ پرووائڈ یا ڈز ناٹ پرووائڈ دا ریسرچ ایولیوشن آف ایجوکیشن سسٹم. یا پھر ہم یہ کہتے ہیں دا ہسٹوریکل ریسرچ پرووائڈس دا ایولیوشن آف ایجوکیشن سسٹم. جو ہم دوسرا جس میں ہم یس کرتے ہیں نا کہ ہاں پرووائڈ کرتی ہے, یہ الٹرنیٹ ہائپوتھیسز ہوتا ہے, اور جس میں ہم نہ کرتے ہیں وہ نل ہائپوتھیسز ہوتا ہے. اب یہ اس سے آگے کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پاپولیشن جو ہے اس کو چوز کر لیتے ہیں. مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ٹاپک کی جو ریسرچ ہے وہ آل اوور دی کنٹری ہے, لیکن ہم پورے کنٹری میں تو نہیں جا سکتے. ہم پاپولیشن سلیکٹ کر دیتے ہیں 2-4 سٹیز کی, اور ان میں سے ایک سٹی سے کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور دوسری سٹی سے بھی تھوڑے سے سمپل اٹھا لیتے ہیں, تیسری سے بھی اٹھا لیتے ہیں, چوتھی سے بھی اٹھا لیتے ہیں. 4 سٹیز کو ملا کے جب ہمارے پاس سمپل آتے ہیں پھر اس سے ہم جو رزلٹ اخذ کرتے ہیں اس رزلٹ کو ہم جنرلائز کر کے پوری پاپولیشن پہ ڈال دیتے ہیں. اب پاپولیشن اور سمپل بھی 2 کانسیپٹس ہیں, ان کو آپ یاد رکھیں گے کہ جو اوور آل ایریا ہوتا ہے اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں انڈر کنسیڈریشن, یعنی کہ ہم اس کو لا رہے ہوتے ہیں انڈر ریسرچ, تو وہ ساری کی ساری پاپولیشن ہے. اور سمپل اس میں سے چند ایک چیزیں ہوتی ہے. مثال تھوڑی سی اور دوں گا کہ جو جیسے جو کک ہوتا ہے وہ اگر چاول پکاتا ہے, چاولوں کی دیگ پکاتا ہے, تو وہ دیگ پوری نہیں چیک کرتا بلکہ اس میں سے 2-4 چاول اٹھا کے جو رائسز ہیں اٹھا کے اس کو چیک کرتا ہے. تو وہ جو 2-4 یا 6 یا 8 دانے ہوتے ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں, اور پوری دیگ یہ چاولوں کی وہ پاپولیشن ہوتی ہے. تو اب اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف انسٹرومنٹ اس کے بعد ہم ڈیولپ کرتے ہیں. انسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے؟ انسٹرومنٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کوشچن بناتے ہیں یا کوئی سروے کنڈکٹ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز کوشچنیر بنا لیتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں یا لوگوں سے انٹرویو کنڈکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پائلٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے. پائلٹ ٹیسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے کوشچنیر ڈیولپ کیا ہوتا ہے یا انٹرویو ڈیولپ کیا ہوتا ہے ہم اسے چند لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں, 10 لوگوں کے ساتھ. اگر ہمارا سمپل 100 لوگوں کا ہے تو ہم کوئی سے 10 الگ سے لوگ ان پہ وہ جو کوشچنیر ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور انالائز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا, یعنی کہ جب ہم یہ سارا پروسیس کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ڈاٹے کو انالائز کرتے ہیں. وہ تھرو ہم سافٹ ویئر بھی کر سکتے ہیں اور تھرو کسی اور طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور آخر پہ جو اس کا رزلٹ آتا ہے ہم اس پہ رپورٹ لکھتے ہیں اور کنکلوژن اور ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کازل ریسرچ. یہ کازل ہے, یہ کیجول نہیں ہے, یہ کازل ہے, کاز سے ہے. اس پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑے سے ایم سی کیو دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کے. ٹھیک ہے. ان ایجوکیشنل ریسرچ وٹ از دا پرائمری ایم آف ڈسکرپٹیو اسٹڈیز یا ڈسکرپٹیو ریسرچ. ریسرچ اینڈ اسٹڈیز بوتھ آر سیم ٹرمز. ٹھیک ہے.
to establish cause and effect relationship between teaching method and students outcomes. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسرا ہے ٹو ڈسکرائب دا کریکٹرسٹک آف ایجوکیشنل فینومینا وداؤٹ مینپولیٹنگ ویریبلس. یہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا. اب یہ جو اوپر ہے نا یہ ریلیشن شپ ٹو اسٹیبلش کاز ہے. یہ جو ابھی ایک میں نے ریسرچ کی کازل ریسرچ کی بات کی تھی یہ اس کے ریلیونٹ ہے. اور یہ جو ہے یہ مینپولیٹ کرتا ہے ایجوکیشنل فینومینا کو وداؤٹ مینپولیٹنگ ویریبلس, یعنی کہ ایجوکیشنل فینومینا کی کریکٹرسٹک کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور ٹو پریڈکٹ فیوچر ٹرینڈس, فیوچر ٹرینڈس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ڈسکرپٹیو ریسرچ نہیں ہوتی. ٹو ایکسپیریمنٹلی ٹیسٹ دا افیکٹونیس یہ بھی نہیں ہوتی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں 1 کا جو آنسر ہے وہ ہے 1 کا جو آنسر ہے وہ ہے ہم جاتے ہیں ٹو ڈسکرائب دا کریکٹرسٹک آف ایجوکیشنل فینومینا وداؤٹ مینپولیٹنگ ویریبلس. یہ اس کا آنسر جو ہے یہ ٹرو ہے. اب آتے ہیں دوسرے ایم سی کیو پہ. وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف ڈسکرپٹیو ریسرچ ان ایجوکیشن. تو دوسرا ہے جی کنڈکٹنگ رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائل ٹو اسیس دا امپیکٹ آف مائنڈفulness پروگرام آن اسٹوڈنٹس. اچھا اسٹوڈنٹس آپ نے ان کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے چونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. تو آگے میں نے آنسر سب کے دیے ہوئے ہیں لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ میں پوسٹ کر دوں گا آپ کے, چونکہ یہ آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ میں پوسٹ کر دوں گا یہ بھی یوٹیوب پہ. تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے. یہ میں الگ سے پوسٹ کروں گا, آپ نے اس کو دیکھ لینا. اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں کروں گا بلکہ اس کو پڑھ کے آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے اس کے آنسرز خود دینے. یہ پورا جو چاروں قسم کی ریسرچز ہیں ان پہ میں نے ایم سی کیو بنا کے اپلوڈ کر دینے ہیں. اسی کے ساتھ جو ریسرچ کا یہ جو ریسرچ بائی میتھڈز ہیں ٹھیک ہے, میتھڈ یا ٹیکنیک, تو اس میں سے آپ نے اس کے ساتھ اس کو بھی دیکھ لینا ہے. اب اگلی سلائڈ تھی ہمارے پاس کازل ریسرچ کی, یعنی کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کو چیک کرنے کے لیے ریسرچ جو کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ کازل ریسرچ ہے. اب اس میں 2 گروپس ہوتے ہیں, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے, ایک کنٹرول گروپ بھی ہوتا ہے. یا اگر ہم ویریبل کی بات کریں تو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم امپیکٹس دیکھنا چاہ رہے ہوں سن لائٹ کا آن کولڈنیس, کہ ہائی سن لائٹ ہوگی تو کولڈنیس جو ہے ٹھنڈ ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو اب جو کولڈنیس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کس پہ, سن لائٹ پہ. تو سن لائٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. لیکن سن لائٹ کی وجہ سے جو چیز کنٹرول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کولڈنیس. تو اب کولڈنیس جو ہے یہ کسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, زیادہ ہونا یا کم ہونا اس کی اپنی کیپیسٹی میں نہیں ہے, بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو سن لائٹ ہے اس کی کیپیسٹی میں ہے. تو اس کی ایگزامپل میں ایک ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسٹڈی ایگزامنگ دا امپیکٹ آف پیرنٹل انوالومنٹ آن اسٹوڈنٹس ایکیڈیمک پرفارمنس. یعنی کہ اس کو تھوڑا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ جو پیرنٹس کی جو انوالومنٹ ہے اسٹوڈنٹ کی اسٹڈی میں, تو وہ اسٹوڈنٹ کے ایکڈیمک جو پرفارمنس ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکڈیمک پرفارمنس جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور پیرنٹل انوائرمنٹ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو آخری ہے بھی ونس اگین امپورٹنٹ ریسرچ ہے, پوچھا جا سکتا ہے اس میں سے بھی کہ ریلیشن شپ بٹوین 2 ویریبلس کون سی ہے, کو ریلیشن ٹھیک ہے. دا ریلیشن شپ بٹوین اینزائٹی اینڈ ایکڈیمک اچیومنٹ, یعنی ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے, ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری جو اس طرح کی جیسے ریلیشن شپ بٹوین مارکس آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اسیسمنٹ, یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اسیسمنٹ ہے اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. اب ریلیشن شپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے اور
جو ہے وہ جو ویک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اب ریلیشن شپ ایک جو ہے وہ دوسرے ویریبل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے کیا ہے کہ ایک ویریبل دوسرے کو چینج کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا افیکٹ ہوگا، تو وہ جو ریسرچ ہے وہ کو ریلیشنل ریسرچ کہلاتی ہے۔ آج کا جو یہ ایجوکیشنل ریسرچ کا ٹاپک ہے، اس کے MCQs میں لیکچر نمبر 10 میں صرف بتائے بغیر اپلوڈ کر دوں گا، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے ان پہ کومنٹ باکس میں جا کے آنسر ضرور کرنا ہے، اور جہاں سے نہ سمجھ آئے، جہاں سے کنفیوژن ہو، وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو بھی جیسے آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر رہے ہیں میرے چینل کو، اور میری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں، لائک دے رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو آپ ضرور کیجئے گا۔ مجھے آپ کے کومنٹس، لائکس اور سبسکرپشن کا انتظار رہے گا۔